बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले हमने गुजरांवाला का जो जलसा था पीडीएम का, उस पर थोड़ी कमेंट्री की थी। आज कराची में पीडीएम का जो जलसा हुआ कल, उसकी थोड़ी सी कमेंट्री करेंगे। और जो कैप्टन सफदर ने वहाँ पे जो बदतमीज़ी की है मज़ार कायद पर, उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसका सब बड़ा चर्चा हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग गम गुस्से में हैं। तो सबसे पहले तो जो जलसा था पीडीएम का, वो उसी तरह बेसिकली जो अटेंडेंस के लिहाज से था, तो वो तो सारी एक कैमोफ्लेज करके ये ड्रोन वगैरह से दिखाया जा रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे, जो लोग थे, बाद में उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो उनकी भी अटेंडेंस कोई इतनी जो थी वो आउटस्टैंडिंग नहीं थी। इतनी ही थी, कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार के करीब लोग होंगे जो वहाँ जलसे में मौजूद थे। तो उसमें जो तकारीर की गई वो तो सिमिलर टाइप की तकारीर थी। मरियम सफदर ने जो तकरीर की वो तो कारसाज के हवाले से तो उसने कोई बात नहीं की। जो जिस मकसद के लिए वो जलसा मुनक्कद किया गया था कि कारसाज के जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए। और बिलावल ने उसके बारे में बात की, ज़ाहिर है वो होस्ट भी थे। तो मरियम ने तो सारे का सारा जो इमरान खान की स्पीच थी 2-3 दिन पहले की, अपने यूथ जो उनके थे वो टाइगर्स फोर्स, उनको जो स्पीच की थी उसका सारा जवाब दिया उसने। बाकी कोई और ख़ास उसमें बात नहीं थी कोई एसेंस वाली। इसी तरह जो मौलाना फजलुर रहमान की बातें थी वो भी वही थी, उस रेपिटेशन थी ये सारी की सारी बेसिकली। और बाकी जो रहनुमाओं की तकरीरें थी वो भी ऐसी ही थी और दिखाई भी नहीं गई है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो ये जलसा भी ऐसा ही फुसफुसा सा था। और ये दोनों जलसे जो थे इनका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा ख़ास तौर पे गवर्नमेंट पे, और कोई प्रेशर नहीं ऐसा पड़ा गवर्नमेंट पे। सिर्फ जो महंगाई के हवाले से थोड़ा सा प्रेशर है, उसमें अब बिलाशुबा कुछ तेज़ी लगता है आई है। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो हरकत में आई है और उस पर अब तेज़ी से इन्होंने छापे मारने शुरू किए। और जो होर्डिंग्स कर रहे हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की है, जो कि होनी चाहिए। और इसको मेक श्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जितनी भी जल्दी हो सके महंगाई पे काबू पाया जाए, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं कम अज़ कम उनको जो है वो दस्तयाब किया जाए लोगों के लिए, हम जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए। बाकी ये जो बातें करते हैं महंगाई की, जितने भी ये लोग हैं या ये स्टेज पे खड़े होके और जो टेलीविज़न पे आके अपने तबसरे करते हैं, इनमें से किसी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही महंगाई। ये सारे के सारे जो हैं बस सिर्फ एक यानी एक फेक जो है वो पिक्चर पेश करते हैं आके। कभी किसी टीवी चैनल पे आपने देखा किसी एंकर ने, छोटे एंकर ने या बड़े एंकर ने, किसी आम शख्स को, आम फैमिली मेंबर किसी आम घरेलू खातून को उसमें लाके बिठाया और वो तबसरा करे उस पर, वो उसको बताए, सिवाय ये कि ये कोई सो कॉल्ड जो ये रिपोर्टर्स अपना वो माइक पकड़ के तो चले जाते हैं बाज़ारों में और जाके वहाँ लोगों से पूछते हैं। और वो भी बेचारे सादा लोग हैं, उनको पता नहीं कैमरे को कैसे फेस करना है, किस तरह इनको जवाब देना है। तो बहरहाल महंगाई तो है, लेकिन ये कि जो पिसा हुआ तबका, जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड तबका है, वो बेसिकली उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या उसकी प्रेस में, यानी जो हमारी अखबारात हैं, रसाले हैं और इस तरह का जो दीगर मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उसमें कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जो लूट के सारी रकम पाकिस्तान से बहुत सारा माल बना के बाहर चले गए हैं और यहाँ पर भी जो हैं, तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। ये बेसिकली तो एक जो मूव शुरू की थी इन्होंने, वो उसी के ख़िलाफ़ थी कि ये जो करप्शन की है इन्होंने, उसको एक ढाल के तौर पे ये पीडीएम को यूज़ करेंगे। और इसमें फ़ॉरेन फंडिंग भी की जा रही है ज़राए के मुताबिक। और ये जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये भी फंडिंग कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और लोगों को ये लेके आ रहे हैं बाकायदा, उनको ये पेड लोग हैं। और दोनों जो जलसे आप उनका मजमा देखें, उनके लोग देखें जो आए थे, वो सारे बस ऐसे ही थे बेचारे, जो मतलब अपने दिल से नहीं आए थे,
خوشی سے نہیں آئے تھے، ایسے ہی ایک مجبوراً آئے تھے یا ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے وہ لوگ بلائے گئے تھے، لائے گئے تھے. تو اس میں کوئی جیسا جنون، کوئی جذبہ نظر نہیں آیا آپ کو دونوں جلسوں میں. تو یہ ایک بیکار ایکسرسائز ہے. اس پہ ٹی وی بھی گھنٹوں جو ہیں وہ ٹرانسمیشنز اپنی کرتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے گلے جو ہیں وہ خشک کر رہے ہیں اس پہ کمنٹری کر کر کے. لیکن بہرحال یہ ایک چونکہ فیلڈ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بات تو کرنی پڑتی ہے ہر ایک کو. تو یہ کل کا جلسہ جو تھا یہ بھی اسی کی ایک سمجھے ایپیسوڈ نمبر 2 تھی پہلے جلسے کی. جیسے وہ ناکام ہوا ویسے یہ بھی بری طرح ناکام تھا. اور پھر اس سے پہلے جب جو واقعہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہوا، اور مزار کے اندر جا کے انہوں نے دعا شعا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر وہ کیپٹن صفدر نے وہاں پہ جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوائے، اور اس میں مریم بھی وہاں پر تھی، شاہد خاقان عباسی بھی وہیں پہ تھے، مریم اورنگزیب بھی تھی، نہال ہاشمی بھی وہیں پہ تھا، اور ان کے بہت سارے لوگ جو تھے وہاں پہ، زبیر بھی موجود تھے، پھر ان کے نون لیگ کے کارکنان بھی تھے. تو وہ بہت زیادہ انہوں نے غیر شائستہ اور بد تہذیبی کا معاہدہ جو ہے وہ مظاہرہ کیا وہاں پہ. تو اس کو ہر سطح پہ بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور کل سے چھوٹا میڈیا ہو، بڑا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب جگہ پہ جو ہے اس ایکٹ کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے کنڈیم کیا جا رہا ہے. چاہے کوئی ایون میں نے دیکھا ہے کہ جو پرو نواز لوگ تھے وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور وہ بھی بہت سخت ایکشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اب کل رات کال مریم کہ جی ہمارے ہوٹل میں 4 بجے آ گئی پولیس، اور آگے انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور وہ گرفتار کر کے لے گئی اس کو، صفدر کو. تو صبح عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ضمانت وغیرہ ہوئی. گورنمنٹ کے جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے بھی بلکہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کوشش نہیں کی کہ یہ ضمانت ہو جائے، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ یہ ضمانت نہ ہو. لیکن بہرحال وہ مجسٹریٹ نے انڈر پریشر آ کے یا کسی بھی طریقے سے ضمانت لے لی اس کی. لیکن یہ جو ایکسرسائز اس نے کی ہے کیپٹن صفدر نے، یہ انتہائی جو ہے بیہودہ حرکت ہے، اور ساری قوم کا دل اس سے دکھا ہے. جو لوگ پاکستان میں ہیں، جو لوگ باہر اوورسیز ہیں، ان کا بھی. اور بڑا شدید رد عمل آیا پوری دنیا میں پاکستانیوں کا کہ، اور اس شخص نے بے شمار دفعہ جو ہے اس طرح کی اسٹوپڈ حرکتیں کی ہیں. گجرانوالہ میں بھی اس نے کہا جی ہم یہاں کور کمانڈر کے گھر چلے جائیں گے. پھر اس نے قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کی 1-2 دفعہ تقریریں کی ہیں. اور یہ عجیب و غریب سا ایک انسان ہے. اور ذرائع کے مطابق یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ رات ان کی جب جلسے سے فارغ ہوئے تو مریم اور ان کی ساری رات لڑائی بھی ہوتی رہی ہے اسی بات پہ کہ تم اس طرح کی بونگیاں مارتے ہو، کہ جس وجہ سے پورا میڈیا، پورا پاکستان، پورا ایک دانشور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، پرو نواز یا اگینسٹ نواز، سارے کا سارا اس کے خلاف ہو گیا. سارے کا سارا جو ہے وہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی پورے ملک میں، پورے دنیا میں، کہ یہ کیا حرکت کی ہے اس بندے نے. جو ایک نان پولیٹیکل پلیس ہے وہاں جا کے اس نے نعرے لگا دیے، اور یہ بالکل عقل سے پیدل آدمی ہے. تو اس کی پچھلی ہسٹری بھی پتہ ہے لوگوں کو، سب کے سامنے ہے. یہ یعنی شادی کر کے مریم سے تو یہ تب سے گھر جوائی ہی ہے، گھر داماد ہے. اس نے کبھی بھی مریم کو یہ نہیں کہا کہ چلو تم اپنے گھر وہاں پہ رہو جا کے میرے گھر میں. پھر نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ یہ اپنے پیرنٹس کو بھی ادھر لے آیا تھا. یہ جاتی عمرہ میں رہتے تھے وہ لوگ، ان کو بھی انہوں نے گھر دیا ہوا تھا. اس کا والد جو حاجی اسحاق ہے، وہ کچھ سال پہلے اس کا انتقال بھی وہیں پہ ہوا. مجھے اس دن بھی پتہ ہے جب انتقال ہوا، اور میں پھر ایک دوست ہیں وہ جو اس وقت تو وہ اپنا منسٹرز وغیرہ تھے ان کے ساتھ تھا جب خبر آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی گھر داماد آ رہا ہے. اس کی وہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے. مریم کے نزدیک بھی اب اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اندرا گاندھی کے ساتھ فیروز گاندھی کا تھا معاملہ، اور فیروز گاندھی بعد میں اتنا بے وقوف ہوا کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ویسا ہی ایک کپل ہے کہ مریم کے ساتھ وہ ایسے یعنی اس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے اس کا سیکیورٹی گارڈ ہے، اور اس کو پیچھے سے ایسے کرے گا، مطلب اس کے ساتھ کہ شاید اس کو کوئی ٹچ نہ کر لے، اس کو کوئی چھیڑ نہ دے.
تو یار اتنی ہی تم میں غیرت ہے یا اتنا ہی تمہارے اندر یہ جذبہ ہے تو تم اس کو کیوں باہر آنے دیتے ہو؟ سیاست میں آئے گی تو سب کچھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بے نظیر کے ساتھ لوگوں نے بھی یہ ہاتھ چلاکیاں کی ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے جب خواتین آتی ہیں پولیٹکس میں، تو وہ پھر یہ سوچ کے آتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو یہ کتنا ایڈیٹ اور اسٹوپڈ قسم کا آدمی ہے جو کیپٹن ہے، یہ صفدر کیپٹن تو اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو بھی نواز شریف نے جب پرائم منسٹر تھا تو بالکل یعنی غیر قانونی طریقے سے اس کو کیپٹن سے یہاں CSS DMG کیڈر میں اس کو انڈکٹ کر کے تو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر لاہور لگا دیا اس نے۔ تو یہ جو وائلیشن ہے جہاں بے شمار ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کی ہیں نواز شریف نے اپنے دورے حکومتوں میں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اپنے داماد کو اس نے سول سروسز میں انڈکٹ کر دیا، جو کہ بعد میں پھر یہ جب جدہ چلے گئے اور ایبسکانڈر ہو گئے تو پھر اس کو نکال دیا گیا باقاعدہ نوکری سے۔ تو یہ اس میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے سب میں، اور اس کا اظہار بھی، یہ ویڈیو بھی اسی کا اظہار ہے بیسیکلی، کہ یہ ان کو ہوش کے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور مریم کو ایٹ لیسٹ جو ہے اور نواز شریف کو مزید یہ امبیرس کر رہا ہے یہ بندہ، اس کو سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ اپنے آپ میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں۔ اور لوگوں کا بڑا غصہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے سب چینلز پہ کہ جو لوگ آپ کی حمایت بھی کرتے تھے ایون وہ بھی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اب، اور پاکستان میں عمومی طور پہ اب رائے آپ کے خلاف ہو چکی ہے جب سے یہ میاں نواز شریف نے یہ جو 2-3 تقاریر کی ہیں فوج کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، اور جس میں انڈیا اور اسرائیل کا جو موقف جو ہے اس کو لے کے آگے چل رہا ہے وہ، تو اب پاکستان آنے کے دروازے تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے بند کر لی ہیں اپنے سارے۔ اب چونکہ اسے پتہ ہے میں تو حیات نااہل ہوں، تو میں تو نااہل ہوں ہی، لیکن میں ان کو بھی جو ہے وہ سب کو ذلیل و خوار کروں گا، اور اپنی پارٹی کو بھی ایون ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے MNA MPAs جو ہیں وہ رپورٹنگ جو ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ اس کے بیانیے سے بالکل اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ ہوپ فلی جلدی ہی وہ اپنے اس جو ہے وہ ایک جو سیل ہے، قید خانہ ہے، اس سے نکلیں گے، اور نکل کے وہ اپنی رائے دیں گے، اور وہ آئی ہوپ کہ ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو ان کو اب اپنے دماغوں سے یہ نکال دینا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی شاہی خاندان سے تعلق ہے ہمارا، اور ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہمارا بیٹی بیٹا داماد کوئی بھی جو ہے وہ کسی ادارے کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے ان کی، اب ان کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ اور عمران خان کی جو اسپیشلی جو لاسٹ اسپیچ تھی اس کو تو بڑے جو ہے وہ سیریس پیرائے میں ان کو لینا چاہیے کہ اب آپ بدلا ہوا عمران خان دیکھیں گے، اور اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ان کو کہا کہ اب میں دیکھ لوں گا آپ لوگوں کو۔ تو اس کی عادت کا بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت اس معاملے میں ضدی ہے، 2 سال اس نے دیے ان کو کہ جو مرضی بکواس کرتے رہو آپ لوگ، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اب PTI جو کچھ کر رہی ہے، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے، وہ بیسیکلی ڈیفینس کر رہے ہیں، اٹیک یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب ان کو آرمی سے جواب ہوا کہ آپ پولیٹیکل معاملات پارلیمنٹ میں طے کریں، اپنے دوسرے جو معاملات ہیں آپ کے کرپشن سے ریلیٹڈ وہ عدالتوں میں جا کے ان کا لڑیں، اس کے بعد یہ فلیئر اپ ہوئے سارے کہ اب تو ہمیں جواب ہو گیا، تو اب ہم ایک مزاحمت کی سیاست کریں، وچ از رانگ، 100% رانگ۔ تو اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق اور جو سچ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان نے اب لاسٹ اسپیچ میں جو ہمارا چیف جسٹس ہیں ان کو بھی، چیئرمین نیب کو بھی بڑی استدعا کی ہے، درخواست کی ہے کہ ان کے کیسز کو جلد سے جلد نمٹائیں تاکہ کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ عوام الناس بھی دیکھ رہی ہیں اس طرف، نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اب عمران خان کو بیسیکلی جو PTI والے بھی ہیں ہم لوگ، وہ ان کو اس کو کوس رہے ہیں کہ بھی ہو کچھ نہیں رہا، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، 2-2 4-4 ماہ یہ رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ انجوائے کرتے ہیں جیلوں میں، اور اب نیب کی کسٹڈی میں بھی۔ تو اس کا کوئی منطقی انجام فوری ہونا چاہیے، اور یہ عدلیہ سے درخواست ہے، سب لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں ان کیسز کو، یہ سال ہر سال سے چل رہے ہیں، اور اس میں تاخیر کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ایک میسیج تھا جو پرائم منسٹر کا بھی تھا، تو میں نے کہا اس کو بھی ریپیٹ کر دیں۔
تو بہرحال آپ سب لوگ بھی اس کو صفدر کو کنڈیم کریں، اپنے اپنے ویڈیوز میں کریں، اپنے اپنے بلاگز میں کریں، اپنی تحریروں میں کریں. میں نے بھی آج کا آرٹیکل لکھا ہے جو میں لکھتا ہوں یہاں پہ دی پاکستان ٹائمز میں، اس میں بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ان کی ساری جو سیاست ہو رہی ہے وہ ساری بغض اور اناد اور ایک دشمنی والی سیاست ہے، وہ کوئی سیاست نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. کیپ سینڈنگ می یور کمنٹس، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور لائک بھی کریں. تو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.